Assalamu alaikum students. Today is our lecture 29. So first of all we'll go through our last lecture, lecture 28. Yes. So in our last two lectures, very important lectures, we discussed what statement of an interpretation, good interpretation of financial statements. So main area were we discussed about interpretation of IS, income statements, and interpretation of statement of financial position. Both lectures were important. As I requested you at the end of my last lecture that today I will go for quick revision. आपकी ज़रा fast revision हो जाएगी. दोनों lectures का interlink है और उसमें very important areas हैं users of financial statements point of view से कि users उसको कैसे interpret करते हैं. मैंने आपको बताया था importance of the interpretation बताई थी कि financial statements sometime कई ऐसी चीज़ें हैं जो financial statements आपको clearly show नहीं करती, वो चीज़ आपको interpretation में मिलती है. और जब interpretations हम करते हैं मोस्टली इंटरप्रिटेशन कहाँ पे होती है, नोट्स में जाके होती है. और अच्छी कंपनीज अपने यूजर्स को फैसिलिटेट करने के लिए ये प्रैक्टिस एडॉप्ट करती हैं. ऑल्दो दिस इज़ नॉट स्टैट्यूटरी, दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड बाय द law, any legislation or accounting standards, but if company provide this kind of information, the users can easily understand to their business and their performance and the position of the organizations, financial position of the organization. So therefore today I will take some time, ठीक है, उसको रिवाइज करने में. So I do hope कि आप सबने रिवीजन की हुई है और आज की रिवीजन से थोड़ा सा आपका लेवल और ज़्यादा पता चल जाएगा, क्योंकि आज मैंने आपको बताया कि ये जो हमने रेशियो एनालिसिस इंटरप्रिटेशन किया था हमने interpreting financial statements, particularly ratio analysis. So I would like to discuss this area with you. So okay, कौन ready है? Ready है आप? Very quick, जिससे मैं questions करूँ आंसर करें और जितना आंसर आता है वो करें, ठीक है? I say we discuss 3 main ratios, 4 main areas of ratios. Different ratios होती हैं. What are their names? मेन हेड क्या था? आई थिंक 4 हमने डिस्कस की थी, ठीक है. आप मुझे 2 और 3 के नाम बता दें. यस, नो, ओके, आप बताएं प्लीज. ग्रीन शर्ट नेम ऑफ, नहीं रेशियो का नेम नहीं, मेन हेड्स के नाम क्या थे? गुड. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आपने कहा, गुड. एंड लिक्विडिटी, थैंक यू. ग्रीन शर्ट से एग्जैक्ट जो पीछे बैठे हुए हैं आप, यस, येलो शर्ट, आप बताएं. इन्होंने बताया प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एंड लिक्विडिटी रेशियो. व्हाट आर द नेम ऑफ अदर रेशियोज वी डिस्कस्ड इन आवर लास्ट लेक्चर्स? हैं तो वो सी. इन्वेस्टर्स, गुड. ओके, एक आपको आती है. लेट्स सी. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लिक्विडिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इन्वेस्टर्स रेशियो. आपने कहा इन्वेस्टर्स रेशियो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रेशियो. देन वी डिस्कस लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड लास्टली वी डिस्कस रिलेटेड पार्टीज. ओके, वेरी क्विकली. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हमें क्या बताती हैं? मुझे फॉर्मूले से नहीं कंसर्न, हमें कंसर्न है इंटरप्रिटेशन से. आपका लेवल है इंटरप्रिटेशन देना, इंटरप्रिटेशन करना, उसके ऊपर एनालिसिस करना, उसके ऊपर अपने कमेंट्स देना, यूजर्स को बताना कि ये चीज़ सही है कैसी है. सो यस,
what gross profit margin or gross profit percentage ratios tell us about what? Yes, آپ جی آپ یہ سیکنڈ پہ بیٹھے ہوئے جی what it measures. Okay, quite right, quite right. And what is the industry norm? Industry میں کیا چلتا ہے؟ Okay, good. یہ ہمیں بتاتا ہے گراس پروفٹ ریشو میں بتاتی ہے کہ آپ نے اپنی سیل سے اپنی جو سیل سے آپ نے کتنا آپ کی سیل کتنا پرسنٹیج گراس پروفٹ پر ہے. اگر آپ کی سیل زیادہ ہے، آپ کی گراس پروفٹ زیادہ ہے. آپ کی اس سے یہ بھی گراس پروفٹ پرسنٹیج آپ کو یہ بھی بتاتی ہے کہ آپ کی جو کاسٹ آف گڈ سولڈ ایکسپینسز ہیں وہ انڈر کنٹرول ہیں یا اوور کنٹرول ہیں، کیا پوزیشن ہے ان کی. گڈ. یہ ورڈ آپ نے یوز کیا سی جی. ان کی چینجز جو ہیں اینی آر دے ان لائن ود چینجز ان گراس پروفٹ، آر دے لائن ود چینجز ان سیلز ریونیو. اگر ایسا نہیں ہے دس مین دیر آر سم گیپ اور بگ گیپ اور کلوز گیپ واٹ ایور، اٹ ڈپینڈز آن دی سچویشن. اگر وہ سیلز، اگر آپ کا گراس پروفٹ آپ کے سیلز ریونیو کی پرسنٹیج ان لائن نہیں ہے، دیر از سم تھنگ گیپ ان دی کاسٹ آف گڈ سولڈ. گڈ. کیونکہ سیلز لیس کاسٹ آف گڈ سولڈ از یور گراس پروفٹ. اگر سیلز انکریز کرتی ہیں آپ کو گراس پروفٹ بھی انکریز کرنا چاہیے، لیکن اس لائن سے اس پرپورشن سے نہیں ہے تو گڈ. آپ کو یو ہیو ٹو انویسٹیگیٹ واٹ کاسٹ آف گڈ سولڈ. ویری گڈ. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیٹ پروفٹ پرسنٹیج امپورٹنٹ. نیٹ پروفٹ پرسنٹیج آپ سب کو فارمولا بھی پتا ہوگا، فارمولے آ جاتے ہیں. اگر بتانا چاہیں اچھی بات ہے، ٹھیک ہے بتا دیں، لیکن کیا بتا دیں؟ بٹ اٹ میجرز. نیٹ پروفٹ پرسنٹیج کیا میجرز کرتی ہیں؟ جی آپ سب سے آگے ہیں، جی صاحب بتا دیں. اوکے، بہت اچھا بہت اچھا. آپ نے آپریٹنگ پروفٹ نیٹ پروفٹ پرسنٹیج یہ آر دا لائن ان چینج ود دی گراس پروفٹ مارجن. ٹھیک ہے، جو بھی میں نے ڈسکس کیا پہلے کہ گراس پروفٹ جتنا چینج ہو اس حساب سے ہوا ہے. اگر نہیں تو پھر ایکسپینسز کو کریں. جس طرح ہم نے گراس پروفٹ کا ڈسکس کیا، گراس پروفٹ اپنے سیلز کے ان لائن چینج ہوگا، سیلز کے ساتھ نہیں ہے، ریونیو کے ساتھ. جتنا پرپورشنس ریونیو کا انکریز ہوا ہے یا ڈیکریز ہوا ہے اس پرپورشن سے گراس پروفٹ اپ اینڈ ڈاؤن جائے گا. اگر وہ نہیں ہے تو یو ول انویسٹیگیٹ کاسٹ آف گڈ سولڈ. سیم کنسپٹ ہے. گراس پروفٹ اور نیٹ پروفٹ میں جس گراس پروفٹ جس پرپورشن سے جس لائن سے چینج ہوا ہے اسی طرح نیٹ پروفٹ بھی ہو جاتا ہے obviously. لیکن اگر نہیں ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ چینج کہاں پر ہے. یہ ایکسپینسز میں ہے. کیا ہمارے ایکسپینسز بڑھ گئے ہیں؟ کس وجہ سے بڑھے ہیں؟ جنرل انفلیشن سے بڑھ گئے ہیں یا ہمارے سپلائرز ہمیں ہماری پروڈکشن ہمیں کاسٹنگ پڑ رہی ہے؟ جو ایکسپینسز اس میں ویجز ہیں، سیلریز ہیں، ڈیپریسیشن ہے، پروویژنز ہیں، مارکیٹنگ ہے، ایڈورٹائزمنٹ ہے، ادر ایکسپینسز ہیں. سو یو ول انویسٹیگیٹ دوز ایریاز when you calculate net profit percentage. And the very important ratio, guys, ROCE. ROCE, what is the abbreviation of ROCE and what ROCE tells us about what? Second row se second last, is row se second last. Ji aap please tell us ROCE. Return on capital employed. Okay, formula is right. Good. What else? Capital return. Good. ROC صحیح. آپ نے بتایا پروفٹ PBIT ڈیوائڈ بائی کیپٹل امپلائڈ. اور کیپٹل امپلائڈ کیا ہوتا ہے؟ فکس ایسٹ پلس کرنٹ ایسٹ مائنس کرنٹ لائبلٹیز اور اکوٹی پلس انٹرسٹ بیئرنگ فائنانس. پھر آپ نے بتایا کہ کیپٹل امپلائڈ ہاں ہوتا ہے جو کیپٹل آپ نے امپلائی کیا ہوا ہے وہ ریٹرن کیا دے رہا ہے. ریشو سے پتہ چلا کہ ریٹرن آن جو آپ نے کیپٹل کا ہے امپلائڈ
یا جو بزنس میں کیپٹل لگا ہوا ہے اس پہ ریٹرن آپ کا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اس کو آپ جیسے آپ نے بتایا کہ پرائر ایئر سے کمپیئر کرتے ہیں, انڈسٹری سے کرتے ہیں, کاسٹ آف بورنگ آپ نے نہیں بتایا, کاسٹ آف بورنگ سے کرتے ہیں, ادر کمپنیز یو مینشن ادر کمپنیز سے کمپیریزن کے لیے یوز کرتے ہیں. گڈ گڈ. نیٹ ایسٹس, ویری کوئک. نیٹ ایسٹس, نیٹ ایسٹس ریویژن کی ہوئی نا آپ لوگوں نے, مجھے لگ رہا ہے آپ نے ریویژن اچھی کی ہوئی ہے. گڈ. دیکھیں ریویژن کی ہو, یہ چیزیں آپ پڑھ کے آئے ہوئے ہوں, آپ کے لیے ایک چیلنج ہے, آپ آنسر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. جس سے میں نہیں بھی پوچھ رہا وہ بھی ہاتھ کھڑا, ان کو آتا ہے ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں, لیکن ان کو پتا آنسر یہ ہے. نیٹ ایسٹس, نیٹ ایسٹس کیا ہوتا ہے؟ نیٹ ایسٹس جی آپ یہ تھرڈ پہ بیٹھے ہیں. یس. مینجمنٹ ایفیشنسی, گڈ ورڈ. سیلز ریونیو ڈیوائڈ بائی کیپٹل امپلائڈ. It measures management efficiency in generating revenue from the net assets in the disposal, at its disposal. Good. مینجمنٹ کی ایفیشنسی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو ایسٹس ہیں نیٹ ایسٹس وہ کیسے ڈپلوائے کیے ہوئے ہیں, اتنے اچھی طرح ڈپلوائے کیے ہوئے ہیں, اتنی اچھی طرح بزنس میں لگائے ہوئے ہیں کہ آپ کو ریٹرن اچھا آ رہا ہے. اگر بڑی ریشو ایفیشینٹ, مور ایفیشینٹ, دا ہائر دا مور ایفیشینٹ. گڈ. نیٹ ایسٹس ٹرن اوور ٹائمز میں ہوتا ہے ہمیشہ. اب آ جائے لیکوڈیٹی کے اوپر. میں نے کہا تھا میں 2 لیکچرز کو کوئکلی ذرا آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے, کیونکہ یہ انٹرپریٹیشن آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹ از ویری امپورٹنٹ. آپ ایم بی کر کے مارکیٹ میں جاتے ہیں, انڈسٹری میں جاتے ہیں, انٹرویو دیتے ہیں, جابس میں جاتے ہیں, نو بڈی وڈ آسک یو ٹو پریپیئر دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ. آپ سے کوئی کہے گا نہیں کہ آپ آئی ایس بنائیں یا آپ ایس ایف پی بنائیں یا آپ کیش فلوز بنائیں. نو, دس از دا جاب آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس جو اکاؤنٹس فائنینس میں کام کر رہے ہیں. یور جاب از ٹو انٹرپریٹیشن, یور جاب از ٹو give your analysis, give your opinion about the financial statements. So being an MBA student, you should be able to interpret کہ آپ کو پتہ چلے آپ کیا بات کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں, یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں گی, آپ اچھی انٹرپریٹیشن کر سکیں گے. ویری کوکلی. لکوڈ ریشو کون سی ہیں؟ یس, لکوڈیٹی ریشو. یس, آپ یہ تھرڈ رو میں سب سے آگے بیٹھے ہیں جی. آپ اوکے آپ نے بتایا پروفیٹیبلٹی اینڈ کرنٹ ریشو کوئک اینڈ اوکے. اس میں ورکنگ کیپٹل ریشو کون سی ہے آپ یہ بتائیں. آپ نے 2 ریشو مینشن کی, کرنٹ ریشو اینڈ کوئک اینڈ ایسیڈ ٹیسٹ ریشو. اس میں ورکنگ کیپٹل ریشو کس کو کہتے ہیں؟ ہاں گڈ. کیونکہ اسٹوڈنٹس کو سم ٹائم ورکنگ کیپٹل ریشو پوچھتے ہیں تو وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں. اور کوئک ریشو, ایسیڈ ٹیسٹ ریشو, اینڈ اس کا تھرڈ نیم بھی ہے لیکوڈیٹی ریشو. کرنٹ ریشو کو ورکنگ کیپٹل ریشو کہتے ہیں. تو کیا بتاتی ہے کرنٹ ریشو؟ پلیز آپ ہی بتائیں, کرنٹ ریشو کیا بتاتے ہیں؟ اوکے, فارمولا بھی آپ نے ٹھیک بتایا, یہ بھی صحیح بتا دیا کہ آپ اپنی کرنٹ لائبلٹیز کیسے میٹ کر سکتے ہیں. تو یس 2:1 اور 1:5 بھی ایکسیپٹیبل ہے. ایکسلنٹ اسٹاف. کرنٹ ریشو کو ہی ورکنگ کیپٹل ریشو کہا جاتا ہے. جب بھی آپ سے پوچھے ورکنگ کیپٹل ریشو از مین کرنٹ ریشو مینس ورکنگ کیپٹل ریشو. ویری رائٹ. کرنٹ ایسٹ ڈیوائڈ بائی کرنٹ لائبلٹیز. یو سیڈ measures the adequacy of current assets to meet the liabilities as they fall due. کرنٹ ایسٹ اتنے ہیں ہمارے پاس کہ ہم اپنی جو لائبلٹیز فوراً اس کو میٹ کر سکیں, کرنٹ لائبلٹیز ایسی میٹ کر سکیں. ٹریڈیشنلی جو کرنٹ ریشو ٹریڈیشنلی اور آئیڈیلی از 2:1. یہ ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس آپ کے کرنٹ ایسٹ ٹوائس ہوں آپ کی لائبلٹی سے, کرنٹ لائبلٹی سے 2 گنا زیادہ, ٹوائس 2:1. However, more recently figure is 1:5 بھی ایکسیپٹیبل ہے. 1.5 equal to 1. یہ جو 1 ہے اس طرف 1 یہ آپ کی لائبلٹیز ہیں, ادھر آپ کے کرنٹ ایسٹس ہیں. آئیڈیلی ٹریڈیشنلی 2:1 بٹ آج کل 1.5 بھی ایکسیپٹیبل ہے. گڈ, ویری گڈ. اینڈ کوئک ریشو, ایسیڈ ٹیسٹ ریشو نہیں آپ اس طرف سے نہیں, یہاں سے. یہ گائز بہت خاموش بیٹھے ہوئے ہیں لیکن بہت کچھ آگے پوچھنے کے لیے. یس, آپ بتا دیں. یہ اس رو سے سیکنڈ آپ. جی کوئک ریشو, ایسیڈ ٹیسٹ ریشو کیا بتاتے ہیں؟ گڈ, فارمولا آپ نے بتا دیا. کرنٹ ایسٹس مائنس اسٹاک. گڈ. لائبلٹیز. کوئک ریشو, ایسیڈ ٹیسٹ ریشو, اس کو لیکوڈیٹی ریشو بھی کہتے ہیں. سو فرسٹ آف آل
اس میں کوئی کنفیوژن والی بات نہیں ہے. 3 نیمز ڈفرنٹ نیمس ہے. کئی جگہوں پہ میں نے دیکھا ایسے لکھا تھا ایکسپلین ایسڈ ٹیسٹ ریشو. اسٹوڈنٹ کہتے سر یہ تو پڑھا ہی نہیں تھا. نہیں, ایسڈ ٹیسٹ ریشو میں نے صرف 3 نیمس پوری لکھ دی ہے. کوئک ریشو, لکوڈیٹی ریشو, ایسڈ ٹیسٹ ریشو. You told us formula very right. Current asset minus stock, current liabilities, ratio 1. It provides the acid test of whether the company has sufficient liquid resources. ٹھیک ہے, liquid resources کون سے ہوتے ہیں؟ ریسیویبل, جو جلدی liquid ہوتے ہیں. اس ریشو میں اور لاسٹ ریشو میں, کرنٹ ریشو میں ڈفرنس کیا ہے؟ ڈفرنس یہ ہے کہ وہاں پہ آپ نے سارے اپنے کرنٹ ایسٹ بتائے جس میں اسٹاک بھی ہے. اسٹاک liquid نہیں ہوتا, اسٹاک liquid نہیں ہے کہ اس کو سیل کر. liquid کا مطلب ہے جو چیز آپ فوراً سیل کر کے کیش لے لیں ایک دم. ضروری نہیں اسٹاک آپ امیجیٹلی سیل ہو جائے گا آپ کا, لیکن کیش ہے فوراً آپ کو. ریسیویبلز ہیں, ڈیٹرز ہیں, آپ ان سے فوراً پیسے مانگیں, اگر وہ نہیں دیتے آپ فیکٹرنگ کو سیل کر دیں. سو لیکوڈ ہے. ہیز سفیشینٹ لیکوڈ ریسورسز ٹو سیٹل اٹس لائبلٹی. سفیشینٹ لیکوڈ ریسورسز. نارمل لیول فار دا کوئک ریشو از 1:1 اور 2 1.7 to 1. یہ اس کا نارمل ہے. So یہ normally relevant to the consider the nature of the business. اب جو سپر مارکیٹ ہے اس کا have very low quick ratio. سپر مارکیٹس رائٹ, وہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ ریسیویبلس بہت کم ہوں گے, نہیں ہوں گے نا. آپ میٹرو جاتے ہیں, آپ جنرل اسٹورس پہ سپر مارکیٹ میں شاپنگ کرتے ہیں, کیا آپ کریڈٹ پہ کرتے ہیں؟ موسٹلی ٹرانزیکشن موسٹلی ابو 98% 95% ٹرانزیکشن کیش پہ کرتے ہیں. انلیس انٹل کوئی کارنر شاپس, کوئی چھوٹی شاپس آپ کے ہو وہ ادھار پہ کر, ادروائز سب کیش پہ کرتے ہیں. چاہے کیش ہو, کریڈٹ کارڈ ہو, ڈیبٹ کارڈ ہو, ویزا کارڈ ہو, خود ہی کیش پر ہے. گڈ. لانگ ٹرم فائنینشیل اسٹیبلٹی ریشوز کون سی تھی اس میں؟ 2 ریشوز تھیں, ہیں بہت ساری, لیکن ہم نے آپ کے کانٹیکٹ سے 2 ڈسکس کی تھی. ویری گڈ. سو فار یو آنسر ویری ویل. سو فار سو گڈ. گڈ. دیکھیں کتنی کوئک ریویژن آپ کی ہوئی ہے. اگر آپ نے ریویژن کر کے آئے ہوئے, آپ ٹک 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 آنسر دے رہے ہیں. یس, دے رہے ہیں آنسر. آپ خود, آپ کو اپنی سیلف اسیسمنٹ ہو رہی ہے کہ سر پوچھ رہے ہیں ہمیں یہ چیز اس میں آلموسٹ میں کچھ چیز مس ہی نہیں کر رہا, سب پوچھ رہا ہوں آپ سے. یس, اس رو پہ, یہ جو میرے سامنے رو ہے, اس رو میں سیکنڈ لاسٹ. یس, آپ جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا تھا پہلے, میں نے پوچھا جی آپ سے پلیز. فائنینشیل اسٹیبلٹی ریشو کون سی ہے؟ گڈ اسٹف, گڈ اسٹف. گیئرنگ اینڈ اوور ٹریڈنگ آپ نے بتایا, ان کو ہم چیک کرتے ہیں موسٹ ایریا. ٹھیک ہے, گیئرنگ میں کون سی ہے؟ گیئرنگ ریشو کیا ہوتی ہے؟ گڈ گڈ. the word he used, highly geared, low geared. Very good, very good. Degree of risk attached to the company. Yes, very good, very good. Thank you. A large proportion of fixed return capital is used. There is a greater risk of highly geared company. کون سی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ نے fixed return capital is used. A large proportion of fixed return capital is used. جو آپ نے لون پہ فکس کیپیٹل لیا ہوا ہے اور فکس ریٹرن مہینے کا جا رہا ہے, بڑی بڑی قسطیں جا رہی ہیں, انسٹالمنٹ جا رہی ہیں. گیئرڈ ہوئی نا کہ آپ نے کیپیٹل لیا ہوا لون پہ, اس کی قسطیں آپ دے رہے ہیں منتھلی. Greater risk of insolvency. Returns to shareholders will grow proportionally more if profits are growing. Good. اور low gear کیا ہے؟ low gear companies ہوتی ہیں وہ ان کے لیے opportunity ہوتی ہے increase borrowing when potentially profits able projects are available, اور انہیں لون ایزیلی مل جاتا ہے. can usually borrow more easily loan. Good. Gearing, not all companies, ہر کمپنی ہائیلی گیئرڈ ہو جائے سوٹ نہیں کرتا. ان کمپنی کو سوٹ کرتا ہے گیئر ہونا, زیادہ لون لیں گی گیئرنگ ہوگی, زیادہ ڈیٹ لیں گی گیئرنگ ہوگی. میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم ڈائیگرام بھی میں بتا کے ہے, کیپیٹل اسٹرکچر, ڈیٹ اینڈ ایکویٹی. ریمبر؟ یس, آپ کو بتایا تھا کمپنیز مور ڈیٹ لیں گی مور گیئرڈ ہوں گی. لیکن گیئرنگ کوئی اتنی بری چیز بھی نہیں ہے. آپ کو پروجیکٹس ملتے ہیں, آپ کو اپرچونیٹیز ملتی ہے, انویسٹمنٹ نظر آتی ہے, کمپنی لون لیتی ہیں, دس از نارمل ان پریکٹس. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کمپنیز کو گیئرنگ سوٹ کرتی ہے, ان کمپنی کو سوٹ کرتی ہے جن کے پروفٹ اسٹیبل ہوں, جو انپریڈکٹیبل پروفٹس نہ ہوں. آپ کو پتا ہو ہماری سیلز منیمم لیول, ہماری سیلز کتنا ہے, ہمیں منیمم پروفٹ اتنے ملیں گے, میکسیمم اتنے بھی ہو سکتے ہیں, زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن منیمم ہمیں پروفٹ اتنا ہے, اور اس پروفٹ کے اندر ہمارے پاس اتنے ریزروز ہیں کہ ہم یہ انسٹالمنٹس وغیرہ پے کر سکیں.
ایسٹس آپ کے پاس ہوں, سوٹیبل ایسٹس فار سیکورٹی اگر ہیں, فکس ایسٹ کوئی ایسے ہیں جو آپ سیکورٹی کے پلیج کروا سکیں, دیٹ از گڈ. اوکے, اینڈ کس طرح ہوتی ہے ڈیٹ ایکوٹی, ڈیٹ ڈیوائڈ بائی equity and interest cover divided by ratio. Both ratio we discussed in our last lecture and I gave you the formula too. Over trading, just very quickly, who will tell me the over trading? بڑا interesting area ہے over trading. یا آپ بتاتے ہیں, چلیں یہ سیکنڈ رو میں فرسٹ سب سے آگے جی. آپ اوور ٹریڈ کیا, کمپنی اوور ٹریڈ کر گئی. اوکے, گڈ گڈ, آپ نے صحیح پڑھا ہوا ہے. اوور ٹریڈنگ رائزز وین کمپنی ایکسپینڈ اٹس سیلز, یعنی کہنا جب کمپنی کی اپنی سیل بڑھا دیتی ہیں فیئرلی ریپلی وداؤٹ سکورنگ ایڈیشنل لانگ ٹرم کیپیٹل ایڈیکویٹ فار اٹس نیڈس. کیا سمٹمز ہیں؟ اسٹاک بڑھ رہا ہے, ریسیویبل بڑھ رہے ہیں, ڈیٹس بڑھ رہے ہیں, کیش اینڈ لیکوڈ ایسٹ جو ہیں وہ ڈکلائن کر رہے ہیں, ٹریڈ پیبلز بڑھ رہے ہیں. یہ مین سمٹمز ہیں. کیا ہے؟ مین سمٹمز ہیں آپ کے اوور ٹریڈنگ کے. اوکے گائز, سو دس از انویسٹرز ریشیوز جو تھی ان میں ای پی ایس ریشو, پی ریشو, ڈیویڈنڈ ییلڈ ریشو. یہ میں نے کل آپ کو ان کے فارمولے بھی بتایا, ان کا امپورٹنس بھی بتائیں کہ انویسٹر جب آئے گا, انویسٹرز باقی ریشیوز بھی دیکھتے ہیں لیکن دیکھیں ہمیں ڈیویڈنڈ کتنا ملتا ہے. یہ کمپنی ڈیویڈنڈ کس ہم پے کر رہی ہے, ڈیویڈنڈ ییلڈ ریشو امپروو ہو رہی ہے یا ڈکلائن میں جا رہی ہے اس کمپنی. ارننگ پر شیئر ارننگس کیا ہیں ان کی, پرائس ارننگ ریشیوز کیا ہیں. So these three ratios are quite important ہیں. Investors definitely analysts, financial analysts ان ریشو کی انٹرپریٹیشن چاہتے ہیں, ان ریشو کی کچھ نہ کچھ انفارمیشن نوٹس میں چاہتے ہیں. کہاں پہ؟ نوٹس میں. اب یہ چیزیں ای پی ایس, ڈیویڈنڈ ییلڈ جو ابھی ہم نے بات کی, گیئرنگ, لیکوڈیٹی, اب یہ ریشوز کہاں پر ہیں؟ گراس پروفٹ, نیٹ پروفٹ, نیٹ ایسٹ ٹرن اوور, جہاں سے مینجمنٹ کی ایفیشنسی پتہ چلے. کیا یہ چیزیں, یہ جو یہ انفارمیشن ہے, کیا یہ انفارمیشن آپ کو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سے ملتی ہے؟ دا آنسر از نو, وہاں نہیں ملتی. فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں فگرز ہیں, انفارمیشن ہے, ٹوٹلز ہیں. فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے ڈیٹرز ہمیں جلدی پیسے دے رہے ہیں نہیں دے رہے؟ یہ ریشو بتائے گی. نیٹ ایسٹس کام کر رہے ہیں, ہمارا گراس پروفٹ مارجن اچھا ہے, کمپیریزن ہمیں وہاں پہ نہیں ملتا. لیکن نوٹس میں یہ چیزیں اگر آپ مینشن کریں تو آپ انٹرپریٹیشن یوزرز کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. آپ ایز آئی سیڈ بیفور کہ یہ چیزیں اچھی کمپنی نوٹس میں پراپر دیتی ہیں اور ساتھ انڈسٹری کا بھی دیتی ہیں کہ انڈسٹری نارم کیا ہے. لیٹس سی ہمارا ای پی ایس ریشو یہ جا رہا ہے, ٹھیک ہے, ہمارا ای پی ایس ریشو 2 ہے, 3 ہے, 4% ہے. انڈسٹری میں ہماری جو بھی انڈسٹری اس کا انڈسٹری ایوریج کیا جا رہا ہے, تو آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ ہم انڈسٹری کے ساتھ جا رہے ہیں نہیں جا رہے. سو اچھی کمپنی سب کمپیریزن دیتی ہیں اور یہ ویری امپورٹنٹ ہے. اینڈ لاسٹلی لمیٹیشن آف ایف ایس. کیا لمیٹیشن ہے ریشو انالیسس کی؟ ریشو انالیسس کہاں سے ہم کرتے ہیں؟ فگرز کہاں سے لیتے ہیں؟ آپ ریشوز کر رہے ہیں, ساری فگر ہم ایف ایس سے لے رہے ہیں, آئی ایس اور ایس ایف پی, بیلنس شیٹ اور انکم اسٹیٹمنٹ سے, یہیں سے لے رہے ہیں نا. اب اس کی لمیٹیشن جی آپ ویری گڈ دیکھیں خود انہوں نے آنسر کیا, بھی میں نے پوچھا نہیں. اچھا ویری گڈ, آپ نے بتایا مین لمیٹیشن ہے کہ ہماری اکاؤنٹنگ ہسٹوریکل کاسٹ بیسس پہ, ہسٹوریکل, اور وی ڈسکس دس ان ڈیٹیل ان آور پریویس لیکچر. ہسٹوریکل کاسٹ اکاؤنٹنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ کے جو ایسٹس ہے وہ ہسٹوریکل ہوئے. جب ہسٹوریکل میں جب آپ نے بائی کیا تھا, ہسٹری جب آپ نے پاسٹ میں بائی کیا تھا, 5 ایئرس پہلے بلڈنگ بائی کی ہے, بلڈنگ آپ نے 5 ایئرس اسی پرائس پہ لکھی ہوئی, اسی سے آپ ڈپریسیٹ کر رہے ہیں. لیکن آج بلڈنگ کی پرائس بڑھ گئی ہوئی ہے. اگر پرائس بڑھ گئی ہے تو ڈپریسیشن بھی بڑھنی چاہیے, لیکن آپ وہی ڈپریسیشن چارج کر رہے ہیں جو ہسٹوریکل تھی, اس ہسٹوریکل اماؤنٹ کے اوپر جو تھی اس پہ ڈپریسیشن چارج کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ ڈپریسیشن لیس چارج کر رہے ہیں. جب ڈپریسیشن لیس چارج کریں دس مین آپ کا نیٹ پروفٹ جو ہے وہ اوور اسٹیٹ ہے, زیادہ شو کر رہا ہے. حالانکہ نیٹ پروفٹ اتنا نہیں, کیونکہ ڈپریسیشن زیادہ چارج ہونی چاہیے اگر آپ ایسے ری ویلیو کریں. گڈ, آئی ایم گلیڈ کہ آپ نے اچھا پوائنٹ بتایا. ریشیوز آر ٹولز ٹو اسسٹ انالیسس, یہ سب کچھ ہے لمیٹیشنز میں. اور ہاؤ ایور ratios are not predictive if they are based on historical information. They ignore future actions of management. Future actions ہمیں نہیں پتا کیا ہے. They can be manipulated by window dressing. میں نے window dressing کا ذکر کیا تھا آپ کو. سیلز اسلام اوپر لاسٹ کوارٹر میں سیل اوپر جاتی ہیں, پھر سیل ڈراپ ہوتی ہیں.
تو ریشو میں ہمیں یہ نہیں پتا سیلز بوگس سیلز ہیں یا جینون سیلز ہیں. آپ کا ایئر جنوری ٹو دسمبر ہے, آپ لاسٹ 3 کوارٹر میں اکتوبر نومبر دسمبر 3 منتھس میں سیلز کے آرڈر بک کر لیتے ہیں, وہ سیلز ہوگی نہیں آپ کی. لیکن جو آپ کا 31 دسمبر آتا ہے, آپ کی کلوزنگ ہو جاتی ہے, اس کے بعد فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بن رہی ہے, آپ دیکھتے ہیں جنوری میں فیبرری میں مارچ میں وہی سیل جو ہے کینسلیشن ہو رہی ہے, لیکن آپ نے ونڈو تو بنا دی نا, سیلز پہلے شو کر دی, وہ آپ ہی کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس, تو ریشیو اس کو کور نہیں کرتی. They can be restored by difference in accounting policies. Different companies accounting policies subjective ہوتی ہیں, sometimes ایسا چوز کرنا پڑتا ہے کہ آپ یہ پالیسی لیں یہ لیں, تو اس میں آپ کمپیریزن پھر نہیں کر سکتے. And lastly we discuss related parties. Yes, just few words about related parties. Just few words. Yes, آپ بتائیں. آپ اوکے, ایکسلنٹ اسٹاف. آپ نے بتایا ریلیٹڈ پارٹیز وہ پارٹی ہیں جو کنٹرول, ایبلٹی ٹو کنٹرول اور سگنیفیکنس انفلوئنس رکھتی ہیں, ٹھیک ہے. اور اس سے ہوتا کیا, ٹرانزیکشنز جو ہیں میں بی انٹر انٹو اے ٹرم ڈفرنٹ ٹو دوز ود این ان ریلیٹڈ. یہ سیکنڈ پوائنٹ جو ہے نا, اسی کو آپ ڈسکس کر لیں کہ جو ٹرانزیکشنز ہیں, لیٹس سی آپ کی کمپنی نے ریلیٹڈ پارٹی ٹرانزیکشنز کی ہیں, رائٹ. اب وہ جو بھی ڈسکاؤنٹ دیا, اگر وہ کسی کسٹمر کے ساتھ کرتے ہیں, مین کسٹمر کے ساتھ کرتے ہیں, تو اس کو وہ ڈسکاؤنٹ نہ دیتے. تو اس لیے ریلیٹڈ پارٹی کا ڈسکلوز کرنا, ریلیٹڈ پارٹیز کے ساتھ ٹرانزیکشن کرنا انلیگل نہیں ہے یا غلط نہیں ہے. ریلیٹڈ پارٹی سے ٹرانزیکشن آپ کر سکتے ہیں, رائٹ. میری کمپنی ہے اور آپ میرے فرینڈ ہیں, کوئی چیز ہم سے لے رہے ہیں, ہم آپ کو کوئی سبسٹانشیل ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں, مطلب ایک ڈسکاؤنٹ جنرل کسٹمر کے لیے ہے, میں آپ کو ذرا ایکسٹرا ڈسکاؤنٹ دیتا ہوں, ایکسٹرا فیسیلیٹیٹ کر دیتا ہوں, کر سکتا ہوں میں. اس میں کوئی گائیڈنس لا نہیں کہ نہیں کر سکتے, کرتے ہیں آپ ضرور کریں, لیکن آپ اس کو کیا کریں, ڈسکلوز کریں. کہاں پہ ڈسکلوز کریں, نوٹس میں, کہ یہ جو ہماری سیل ہوئی ہے 20 ملین میں, اس میں 5 ملین سیل ریلیٹڈ پارٹی ٹرانزیکشن ہے, اور اس کا افیکٹ یہ ہے کہ اگر وہی 5 ملین سیل ہم باہر کرتے ہیں, ہمیں وہ 6 ملین مل جاتے ہیں, ہم نے 1 ملین کا ڈسکاؤنٹ دیا ہے. تو آپ نے ڈسکلوز کرنا ہے نوٹس کے اندر. ڈسکلوجر از امپورٹنٹ, اور یہ ریلیٹڈ پارٹی ٹرانزیکشن ناؤ ڈیز از کرنٹ ایشو ایز ویل, ہاٹ ٹاپک لائک IAS 18 ریونیو کا ہے, باقی بھی ہیں, تو یہ بھی ایک ہاٹ ٹاپک میں آتا ہے. آلرائٹ, سو دس از آل. ویری گڈ, ویری گڈ, آئی ایم گلیڈ. آپ نے ریلیٹڈ پارٹیز سب نے آنسرس کیا ہے. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس, ٹائم تھوڑا لگا ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں, اگر آپ نے صحیح ریویژن کی ہے, اگر آپ نے صحیح ریویژن کر کے آئیں, گھر میں سیلف اسٹڈی کر کے آئیں, ڈسکشن کر کے آئیں, آپ بتائیں یہ جو کوشچنس ہوئے آپ کی کیسی کوئی ریویژن ہوئی ہے, رائٹ. اس ریویژن کا آپ کو بینیفٹ ہے, یہ صرف آپ کے بینیفٹ کے لیے ہے, کیونکہ آپ نے جب ریویژن میں بھی آ گئے ہیں اور ڈسکشن میں بھی آ گئے ہیں, تو آپ کا لیول پھر اور ہے. دس آئی جسٹ وانٹ فرام یو کہ آپ پڑھ کے آئیں اور آنسر کریں. اوکے, بیٹھیں آپ کا یہ چیلنج ہے, ساتھ کوشچن کر رہے ہیں, ہم آنسر کریں گے. سو ناؤ IAS 7 انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ 7 اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو. اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو ہم نے انٹرپریٹیشن جب کی ہے, ہم نے ساری انٹرپریٹیشن جو لاسٹ 2 لیکچر سے اس میں کیا کیا, IAS انکم اسٹیٹمنٹ اینڈ اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن, بیلنس شیٹ, ایسے ہی تھا نا. اب آپ آ جائیں کہ آپ کی اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو IAS کیا ہے. IAS 7 جو ہے وہ کیا کہتا ہے, اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو کیسی ہونی چاہیے. کمپنی اسٹیٹمنٹ آف کیش, ورڈ کیا ہے, اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کس کے بارے میں, کیش فلو کے بارے میں. آپ بتا رہے ہیں انکم اسٹیٹمنٹ, کس کے بارے میں بتا رہے ہیں, انکم. IAS ہے نا, کس کی اسٹیٹمنٹ ہے, انکم کی اسٹیٹمنٹ. کمپنی انکم کیسے ارن کر رہی ہے, انکم کیا ہے کمپنی کی, جس میں گراس پروفٹ, نیٹ پروفٹ. کمپنی کی فائنینشیل پوزیشن کیا ہے, اس کی اسٹیٹمنٹ ہم دے رہے ہیں, اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن. اسٹیٹمنٹ ورڈ اسٹیٹمنٹ ہے, کون سی اسٹیٹمنٹ ہے, انکم اسٹیٹمنٹ. کون سی اسٹیٹمنٹ ہے, فائنینشیل پوزیشن. اب ہم اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, کس کو دے رہے ہیں, یوزرز کو دے رہے ہیں. دس از اے پارٹ آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹ, مینڈیٹری آپ نے بنانی ہے. ہم اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کیش فلوز کی, کہ کمپنی کا کیش, اور اس میں صرف اور صرف کیش کا ذکر ہوتا ہے کہ پورے اکاؤنٹنگ ایئر میں, پورے سال میں کمپنی کے پاس کتنا کیش آیا اور کتنا کیش گیا, کیش ان, کیش آؤٹ, ان فلو اینڈ آؤٹ فلو کیا ہوا. اس کے علاوہ نان کیش آئٹمز یہاں پہ سب ڈیڈکٹ ہو جاتے ہیں, مائنس ہو جاتے ہیں. سو دس از ویری امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ. آپ جب اسٹیٹمنٹ سے بہت سی ایسی انفارمیشن لے سکتے ہیں جو آپ کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں آپ کو نہیں مل سکتے, بہت سی, ابھی ہم ڈسکس کریں گے. آپ کو نہیں ملتی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں, آپ کے پاس فگرس پڑی ہیں, بٹ یو کی ناٹ فائنڈ آؤٹ. یو ہیو ٹو کیلکولیٹ. اف یو نو ہاؤ ٹو ریڈ دس اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو, آپ لائک دس انفارمیشن لے لیں گے. اوکے, objective of the statement of cash flow IAS 7.
جو انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ 7 ہے اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو پہ، اس کے مین آبجیکٹو کیا ہیں؟ ٹو انشور دیٹ آل اینٹیز پرووائڈ انفارمیشن اباؤٹ دا ہسٹوریکل چینجز ان کیش اینڈ کیش ایکویلنٹ بائی مینز آف اے اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو. مین پرپز کا ہے آپ یوزرس کو یہ انفارمیشن دینا کہ کیش میں چینجز کیا ہیں. مین یہ چیز بتانی ہے. مین کیا ہے؟ یہ چیز بتانی ہے کہ آپ کے چینجز کیا ہیں، ہسٹوریکل چینجز. ٹو کلاسیفائی کیش فلوز، ٹو کلاسیفائی کیش فلو آئی inflows and outflows of cash and cash equivalent during period between those arising from 3 main heading بتائیں: operating, investing and financing activities. operating activities سے آپ کو کیا کیش ان ہوا ہے، کیش آؤٹ ہوا ہے. investing activities سے آپ کو کیا کیش ان ہوا ہے، کیش آؤٹ ہوا ہے. financing activities سے آپ کا کیا کیش ان اینڈ کیش آؤٹ ہوا ہے. دس از ویری انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ. اگر آپ کو اس کی سمجھ آ جائے، اور آپ نے ڈیفینیٹلی اپنی پریویس اسٹڈیز میں، پریویس سیمیسٹرز میں اکاؤنٹنگ میں، فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں کیش فلوز بنائی ہوں گے. آج ہم بتائیں گے اس کو آپ کو کہ اس کے اوپر کمنٹس کیسے کرنا ہے، اس کے اوپر انٹرپریٹیشن کیسے کرنی ہے، اس پہ سجیشن کیسے دینی ہے، اپنی انالیسس کیسے کرنا ہے اس کے اوپر. یوزفلنس آف کیش فلوز. Users of financial statement need information on the liquidity, viability, and financial adaptability. Financial adaptability. کس چیز کے یوزرس کا کیا کنسرن ہے؟ آپ یوزرز آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹ آپ دیکھیں کمپنی لیکوڈ ہے، لیکوڈیٹی ہے کمپنی میں یا نہیں ہے، کمپنی وائبل بھی ہے یا نہیں ہے، کمپنی فائنینشیل ایڈابلٹی بھی ہے یا نہیں ہے. ایڈابلٹی جو ہے کہ کمپنی فائنینشیل ایڈابلٹی اس میں کتنا ورتھ ہے کمپنی میں، کہ کمپنی ویسے جنرلی آپ دیکھیں، ہم آگے اینڈ پہ اس کو دیکھیں گے، یہ بھی نہیں کہ کیش فلو بہت اچھی ہو، بہت زیادہ کیش ان ہوا ہوا کیش آؤٹ کم ہو. لیٹس سی میں آپ کو ایک کمپنی کیش فلو بتاتا ہوں. سپوز آپ دیکھتے ہیں اس کمپنی کی بہت سی کیش فلو اسٹیٹمنٹس ہے اور بڑا پیسہ ان کے پاس آیا ہے اور آؤٹ تھوڑا کم ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کمپنی کے پاس کیش بہت پڑا ہوا ہے. یہ بھی کوئی اچھا سائن نہیں ہے، ویری گڈ سائن نہیں ہے. گڈ سائن ہو سکتا ہے بٹ ناٹ ویری گڈ. کیوں؟ پیسہ آئیڈل کیوں پڑا ہوا ہے، کیش آئیڈل کیوں پڑا ہوا ہے، وہ انویسٹ کیوں نہیں ہوا، رائٹ. لیکن یہ دیکھنا ہے کہ کمپنی کہیں ایسی پوزیشن پہ تو نہیں آ رہی یا آ گئی ہے کہ کمپنی کو لیکوڈیٹی ایشو ہو جائے، کمپنی اوور ٹریڈنگ کی طرف چلی جائے. یہ سب سائن کیش فلو اسٹیٹمنٹ سے آپ کو نظر آتے ہیں. Deriving this information involves the user making assessments of the future cash flows of the entity. Future cash flows are regarded as the prime determinants of the worth of a business. So future cash flows جو ہے وہ آپ جو کیش ان فلو ہے، کیش فلو اسٹیٹمنٹ ہے، وہ تو آپ کو سب بتائے گی کہ لاسٹ ایئر کمپنی میں کیش ان اینڈ کیش آؤٹ کیا ہوا، اور اینڈ پہ بتائے گی کمپنی کے پاس ایگزیکٹلی کیش کتنا ہے، ایگزیکٹلی کمپنی کے پاس کیش کتنا ہے. تو اس سے آپ کو ورتھ پتہ چلتی ہے فیوچر کی، کمپنی کی فیوچر ورتھ کتنی ہے. کیا کمپنی اب دیکھیں لیٹس سی کمپنی کے پاس پروجیکٹس آتے ہیں کہ ہم پروجیکٹ اے ہے، پروجیکٹ بی ہے، پروجیکٹ سی ہے، سب ڈسکس ہوئے اور سب اور پروجیکٹ گیو اس پازیٹیو این پی ویز. جب پازیٹیو این پی ویز دے رہے ہیں، یو نیڈ گرین سگنل فرام بورڈ آف ڈائریکٹرز کہ یار اس پہ انویسٹ کیا جائے. ونس یو ریسیو green signal from the top management, go ahead. First of all, your main concern will be پیسہ کہاں سے آئے گا، انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، پیسہ کہاں پر ہے. آپ اپنی کیش فلوز دیکھیں گے، کیش فلو سے آپ آگے چلتے ہیں. تو کیش فلو ایک ایسا انڈیکیٹر ہے جو یوزرز کو بھی، انویسٹرز کو، پوٹینشیل انویسٹر کو، سپلائرز کو، لینڈرز کو، آپ جاتے ہیں لوننگ لینے کے لیے، مین چیز آپ جائیں کسی بینک میں بھی چلے جائیں، چھوٹا بزنس آپ کا بڑا ہے، ملٹی نیشنل ہے، وہ سب سے پہلے کہتے ہیں لائے اپنی اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو ڈسکس کرتے ہیں. کوئی آپ کی بیلنس شیٹ ڈسکس نہیں کرے گا، اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن ڈسکس نہیں کرے گا. کیوں؟ اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہسٹوریکل کاسٹ کے اوپر ہے یا اور چیزیں بھی ہیں جو آپ کی ایگزیکٹ کرنٹ ریئل پوزیشن نہیں بتا رہی ہیں. آپ کی آئی ایس کوئی نہیں ڈسکس کرے گا. اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو ڈسکس ہوتی ہے مین.
آئیں آپ کی کیش فلوز دیکھتے ہیں کہ لاسٹ ایئر آپ نے کتنا کیش ان کیش آؤٹ کیا آپ نے ایکٹیویٹی کی ہے. Although IS 7 does not prescribe a format for statement of cash flow, it does require the cash flow to be classified into. IS 7 کوئی اسٹینڈرڈ فارمیٹ نہیں بتا رہا جس طرح IS 1 ہے. IS انکم اسٹیٹمنٹ کا فارمیٹ ہے, اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن بیلنس شیٹ کا پراپر فارمیٹ ہے جو آل کمپنیز آل اوور دی ورلڈ اس کو فالو کرتی ہیں. اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو IS 7 جو انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ 7 جس کو ڈیل کرتا ہے اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو کو, کوئی اسٹینڈرڈ فارمیٹ اس کے لیے سجیسٹ نہیں کر رہا یا ریکمینڈ نہیں کر رہا, لیکن یہ ریکوائرمنٹ ضرور ہے کہ آپ کی اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو جس طریقے سے بھی بنی ہوئی ہو اس میں یہ 3 جو اس کو آپ نے کلاسیفائی کرنا ہے 3 ایریاز میں. یہ 3 ایریاز کی ایکٹیویٹیز کی انفارمیشن ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے. کون سی ہونی چاہیے؟ آپریٹنگ ایکٹیویٹیز, کہ کمپنی کے آپریٹنگ ایکٹیویٹیز سے کیا پوزیشن تھی, کیا فائدہ پروفٹ ہوا یا کیا لاس ہوا, آپریٹنگ ایکٹیویٹیز کیا تھی. ہم آگے ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ یہ ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں. کمپنی کی انویسٹنگ ایکٹیویٹیز کیا تھی, کمپنی نے کہاں کا انویسٹ کیا ہے, رائٹ, یا کمپنی نے اپنی انویسٹمنٹس ڈسپوز آف کی ہیں وہ کیا تھی. کمپنی کی فائنینسنگ ایکٹیویٹیز کیا تھی, اگر کمپنی نے کوئی پروجیکٹ سٹارٹ کیے ہیں, کوئی کیپیٹل لیا ہے, کوئی کیپیٹل ایکسپینڈیچر کیا ہے, فائنینسنگ کیسے ہوئی ہے. سو IS 7 اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو کے اوپر ہے, وہ اسٹینڈرڈ فارمیٹ کو خود نہیں بتا رہا, لیکن وہ یہ ضرور ریکوائرڈ کرتا ہے کہ جب آپ اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو بنائیں جس مرضی فارمیٹ سے بنائیں اس کے اندر یہ 3 کلاسیفیکیشن 3 ایریاز کی انفارمیشن ہونی چاہیے. آپریٹنگ ایکٹیویٹیز, انویسٹنگ ایکٹیویٹیز اینڈ فائنینسنگ ایکٹیویٹیز, ان 3 کی انفارمیشن مسٹ ہے. کس میں؟ اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو میں. This classification may require a particular transactions to be shown partly under one heading and partly under another heading. ٹھیک ہے, اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ دیکھیں when the cash repayment of a loan includes both interest and capital. آپ نے لون لیا ہوا ہے, کیونکہ کلاسیفیکیشن ہم نے بتائی نا, وہ یہ کلاسیفیکیشن ہے. آپریٹنگ ایکٹیویٹیز ہیں, اس کے اندر جو آپریٹنگ ایکٹیویٹیز آئیں گی وہ ساری آپ نے لکھی ہیں. فائنینسنگ ایکٹیویٹیز ہیں, جو ایکٹیویٹیز آ رہی ہیں وہ لکھ رہے ہیں آپ کی انویسٹنگ ایکٹیویٹیز ہیں آپ سب لکھ رہے ہیں. لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے اگر آپ نے لون لیا ہے اور لون کے اوپر آپ لون کے اوپر انٹرسٹ بھی پے کر رہے ہیں اور کیپیٹل بھی آپ نے لیا ہوا ہے. when the cash repayment of loan includes both interest and capital. انٹرسٹ جو ہے might be shown in operating activities and the capital element in financing activity. So اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ ایک ٹرانزیکشن آپ نے کی ہے وہ 2 جگہ پہ شو ہو سکتی ہے. آپ انٹرسٹ پے کر رہے ہیں جو لون پہ, وہ آپ آپریٹنگ ایکٹیویٹیز میں شو کر رہے ہیں, لیکن جو آپ نے لون لیا ہوا وہ آپ فائنینسنگ میں ایکٹیویٹی میں شو کر رہے ہیں. Both interest and capital, the interest might be shown as an operating activities and the capital element as a financing activities. So یہ کہ ایک چیز 2 جگہوں پہ بھی شو ہو رہی ہے, اس کے افیکٹ آپ ایک دفعہ انٹرسٹ شو کر رہے ہیں, ایک دفعہ کیپیٹل شو کر رہے ہیں. The objective of the standard heading, جو اسٹینڈرڈ ہیڈنگ آپ کو بتائیے آپریٹنگ ایکٹیویٹیز, انویسٹنگ ایکٹیویٹیز, فائنینسنگ ایکٹیویٹیز کا, the objective of the standard heading is to ensure that cash flows are reported in the form highlights the significant components of the cash flow and facilitate comparisons of the cash flow performance of different businesses. یہ جو آپ کو ہیڈنگ بتائی ہے 3 ہیڈنگز, آپریٹنگ ایکٹیویٹیز, انویسٹنگ ایکٹیویٹیز, فائنینس, یہ تو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے یوزرز کو بھی. یوزرز کیا چاہتے ہیں کہ جب آپ رپورٹ کر رہے ہیں, فائنینشیل رپورٹنگ کر رہے ہیں, فائنینشیل رپورٹنگ میں آپ ایسے رپورٹ کریں کہ آپ یوزرز کو اس پوزیشن پہ ہوں کہ وہ کمپیریزن بھی کر سکیں. آپ ہی کمپنی کا کمپیریزن پریویس ایئر سے کیا پروگرس رہی ہے, لاسٹ ایئر کیش فلو کی یہ پوزیشن تھی, اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو کی دس ایئر یہ بتا رہے ہیں, کمپیریزن ہو گیا نا. اگر یہ اسٹینڈرڈ ہیڈنگز نہ ہوں, آپریٹنگ ایکٹیویٹیز, انویسٹنگ ایکٹیویٹیز, فائنینسنگ ایکٹیویٹیز, تو پھر ڈفرینٹ وے سے لوگ شو کریں اور اس میں مس لیڈ کرنے کا, مینیپولیشن کرنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں.
ایٹ لیسٹ فارمیٹ پورا نہیں بتا رہے لیکن ہیڈنگز کلاسیفیکیشن ضرور بتا رہے ہیں کہ آپ آپریٹنگ ایکٹیویٹیز بتائیں, آپ انویسٹنگ ایکٹیویٹیز بتائیں اور فائنینسنگ ایکٹیویٹیز بتائیں. اس میں یوزر کو آپ میکسیمم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ وہ کمپیریزن کر سکتے ہیں لاسٹ ایئر کو دس ایئر کے ساتھ, اور دس کمپنی ٹو اندر کمپنی زونگ وارد زونگ یو فون, اگر ایک ہیڈنگز میں اس میں آ رہی ہیں تو کمپیریزن بھی ہو جاتا ہے, رائٹ. One reason why the statement of cash flow was considered necessary in the final profit figures are relatively easy to manipulate. ٹھیک, there are many items in an income statement involving judgments. اس میں یہ بھی ہے کہ آپ جب آئی ایس بناتے ہیں انکم اسٹیٹمنٹ میں کئی فگرز جو ہیں وہ ججمنٹس کے اوپر ہیں, سبجیکٹو ہیں. ججمنٹس کیا ہوتی ہے؟ لیٹ سی ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اسٹاک کے بتائیں کیا پرائس جائے, اسٹاک ویلیویشن کرائیں. آپ کے اسٹاک کی پرائس ہے 10 روپیز, آپ ویلیو کراتے ہیں باہر سے, کوالیفائڈ ویلیو لے آتے ہیں, لیکن ڈفرینٹ کمپنیز ہیں ویلیویشن کرتے ہیں. ویری ریئر ہے کہ سب ویلیور جو ہیں وہ لیٹ سی آپ 3 ویلیو لے کے آتے ہیں, 3 کے 3 آپ کو بتا دیں جی کہ نہیں اسٹاک کی ویلیو 10 نہیں ہے, اسٹاک کی ویلیو 15 ہے. ون مائٹ سے 15, سیکنڈ سے 16, تھرڈ سے 14. ججمنٹ ہے نا, ججمنٹ. ایکچوئل مارکیٹ کا ہمیں پتہ ہی نہیں, مارکیٹ میں کوئی پتہ نہیں, اس آگے کوئی بھی پوزیشن ہو سکتی ہے, رائٹ. سو جو ویلیو اسٹاک کی آپ نے بیلنس شیٹ میں لکھی ہے وہ ایک ججمنٹ ہے, سبجیکٹو ہے. اسی طرح مینوپولیشن ہو سکتی ہے, اس میں مینوپولیشن. ڈیپریسیشن ہے, آپ اپنی مشینری کو 5 ایئرس پہ ڈیپریشیٹ کر رہے ہیں, 10 ایئرس پہ کر رہے ہیں, لیکن وہ مشین آپ 3 ایئرس میں یوز کر کے ختم کر دیں گے, تو کرنی آپ کو 3 ایئرس میں چاہیے تھی, آپ 10 ایئرس میں کر رہے ہیں. کوئی آپ کو اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس میں اتنی ڈائریکٹ گائیڈ لائن نہیں دے رہا, ایک ججمنٹ ہے. آپ جس طرح مشین کو یوز کر رہے ہیں مشین 3 ایئرس میں ختم ہو جائے گی, تو اگر 3 ایئرس پہ آپ ڈیپریسیشن کریں گے آپ زیادہ ڈیپریسیشن چارج کریں گے اور نیٹ پروفٹ کم ہو جائے گا. لیکن آپ نے اس کو ڈیپریسیشن کو 10 ایئرس پہ رکھا ہوا ہے. یہ ہم نے پریویس اسٹینڈرڈ میں ڈسکس کیا تھا کہ کمپنی سم ٹائم 20 ایئرس پہ جا کے ڈیپریسیشن رکھ دیں گی کسی بھی چیز کی, لیکن یہ ججمنٹ ہے. الاؤنس فار ریسیویبلس, الاؤنس فار پروویژن فار ریسیویبلس, آپ الاؤنس فار ریسیویبلس رکھ رہے ہیں, یہ بھی آپ ججمنٹ کرتے ہیں نا, کہ دیکھتے ہیں پاسٹ ٹرینڈس کہتا ہے ہمیں کسٹمر پیسے ٹائم پہ دے رہے ہیں, جو نہیں دے رہے, کتنے کسٹمر جو ہے ہمارے وہ آف ہو جاتے ہیں, بینکرپٹ ہو جاتے ہیں, انسالوینٹ ہو جاتے ہیں, نہیں پیسے دیتے, تو آپ پروویژن رکھتے ہیں فار ریسیویبلس سے, رائٹ. یہ ججمنٹ ہے. اگر آپ پروویژنس میں ہم نے پڑھا تھا نا, کمپنیز لارج پروویژن رکھنی شروع کر دیتی ہیں, حالانکہ ان لارج پروویژنس کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے, آفٹر فیو ایئرس کے بعد, آفٹر 1 ایئر, آفٹر 2 ایئر, 3 ایئرس, پروویژن ریلیز کرتے ہیں, پروویژن کو ریلیز کرتے ہیں. جب پروویژن ریلیز کرتے ہیں تو آپ کے پروفٹ زیادہ شو ہو جاتے ہیں. ایک لے مین, ایک یوزرز, ایک کامن مین یہ سمجھتا ہے کمپنی نے بہت پروفٹ ارن کیا ہے. انفیکٹ ایسا نہیں ہوتا, کمپنی نے پروفٹ ارن نہیں کیا ہوتا, کمپنی نے پروویژن ریلیز کی ہوتی ہیں, رائٹ. سو یہ چیزیں ہیں جو کیش فلو کی, جو کیش فلو میں یہ چیزیں آؤٹ ہو جاتی ہیں. کیش فلو میں اسٹاک آؤٹ ہو جائے گا, ڈیپریسیشن آؤٹ ہو جائے گی, الاؤنس فار ریسیویبل آؤٹ ہو جائیں گے, رائٹ. کس طرح ہوں گے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں. This makes it difficult to interpret a company's result with confidence. A statement of cash flow showing merely inflows and outflows of cash is easier to understand. And more difficult to manipulate. جب کیش فلو اسٹیٹمنٹ, جب کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو, پہلے اس کو کیش فلو اسٹیٹمنٹ کہتے تھے, اب اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو کہتے ہیں. سو آپ موسٹلی لوگوں سے سنیں گے کیش فلو اسٹیٹمنٹ, پھر سنیں گے اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو. ناؤ اس کو اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو کہتے ہیں. اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو میں صرف کیش کا ان اور آؤٹ ہے. اس کو ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے یوزرس کے لیے, اس کو ڈیفیکلٹ ہے مینوپولیٹ کرنا, ٹھیک ہے. ڈیفیکلٹ ٹو انٹرپریٹ, اس کو مینوپولیٹ کرنا ڈیفیکلٹ ہے. اور اس میں کئی جو میں نے بتایا نان کیش آئٹمس آؤٹ ہو جاتے ہیں. جنرلی ہم دیکھیں گے جو کیش انفلو اور کیش آؤٹ فلو ہے, تو کیش کی صحیح ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیش آن ہینڈ انکلوڈنگ اوور ڈرافٹ. اوور ڈرافٹ کا کنسیپٹ ہے نا آپ سب کو, اوور ڈرافٹ کسے کہتے ہیں؟
یس کمپنیز کو جب اوور ڈرافٹ بینک اوور ڈرافٹ فیسلٹی دیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ کو ایک فیسلٹی دیے گا. اگر آپ کو اکاؤنٹ پیمنٹ کرتے کرتے زیرو پہ بھی آتا ہے, لیٹس سی آپ کو 1 ملین کی اوور ڈرافٹ فیسلٹی دی ہے تو آپ 1 ملین تک جا سکتے ہیں, چیز یوز کر سکتے ہیں. اوبیسلی اس پہ آپ کو انٹرسٹ دینا ہوگا, لیکن جو آپ کے پیسے آتے ہیں وہ واپس زیرو پہ آتا ہے اور پھر اوپر جائے گا. سو کیش میں کیا ہے, کیش آن ہینڈ انکلوڈنگ اوور ڈرافٹ اینڈ آن ڈیمانڈ ڈپازٹس, ایسے ڈپازٹ جو آپ نے کیے ہوئے ہیں جو ڈیمانڈ پہ ود ان 1 ڈے نوٹس, 5 hours نوٹس, 2 day نوٹس, امیڈیٹ آپ کو پیسے واپس مل جائیں آن ڈیمانڈ ڈپازٹس. اس کو ہم کیش کی ڈیفینیشن میں لاتے ہیں جو کیش ہاتھ میں ہے انکلوڈنگ اوور ڈرافٹ اینڈ آن ڈیمانڈ ڈپازٹس. کیش ایکویلنٹ یہ کیا چیزیں ہیں؟ شارٹ ٹرم ہائیلی لیکوڈ انویسٹمنٹس دیٹ آر ریڈیلی کنورٹیبل انٹو known amount of cash and are subject to an insignificant risk of change in value. Important. Cash equivalent short term ہوتی ہے, highly liquid investment. کہتے ہیں نا یہ میں نے انویسٹمنٹ کی ہے لیکن it is a liquid investment. You will hear this word کہ یا میں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی, کمپنی نے انویسٹمنٹس کی ہیں, شارٹ انویسٹمنٹس کی ہیں بٹ ہائیلی لیکوڈ ہیں. جس کا کیا مطلب ہے ہائیلی لیکوڈ ہے, کسی ٹائم بھی وہ کیش کرا سکتے ہیں. ہائیلی لیکوڈ کر لیں, اس کو کیش کرا لیں. اور رسک سے انسگنیفیکنٹ رسک آف چینج ان ویلیو, ان میں رسک کا ایلیمنٹ بہت کم ہوتا ہے کہ ان کی ویلیو میں چینج آئے. ٹھیک ہے نا, اگر یہ ایلیمنٹ نہ ہو کہ جی لیکوڈ تو ہو سکتی ہے, ہائیلی لیکوڈ ہے, کل چینج کر دیں, لیکن بڑا رسک ہے کہ اس کی ویلیو میں چینج ہو جائے گا, آج اس کی ویلیو 100 ہے, کل اگر چینج کراتے ہیں 50, ایسا نہیں. رسک انسگنیفیکنٹ رسک آف چینج ان ویلیو, انسگنیفیکنٹ رسک آف چینج ان ویلیو. آپ نے اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو کے فارمیٹس اپنے پاس میں بنائے, لیکن آئی جسٹ وانٹ ٹو میک شیور جو اسٹوڈنٹس تھوڑے سے نان کامرس بیک گراؤنڈ سے ہیں, تھوڑا سا ان کو بھی ٹچ مل جائے. یہ چیز ضروری ہے, آپ کو فارمیٹس آنے چاہیے. بینگ این ایم بی اسٹوڈنٹ آپ سے کہا جائے آئی ایس کیا ہوتا ہے, ڈرا کریں, آپ پورا انکم اسٹیٹمنٹ ڈرا کر کے دکھاتے ہیں. آپ سے پوچھیں اسٹیٹمنٹ فائنینشیل پوزیشن کیا ہے, جسٹ ڈرا اٹ. آئی ایم ناٹ سیئنگ پریپیئر اٹ, ڈرا, آپ کو پتا ہو چیزیں کہاں آتی ہیں. سملرلی یہ ایکٹیویٹیز ہیں کیش فلو اسٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے, پرفارمنس کیش فلو اسٹیٹمنٹ یہاں پہ آئے گا. رائٹ, تو یہ اماؤنٹس ہیں, ہم یہاں پہ لکھتے ہیں اماؤنٹس. کافی ساری چیزیں آئیں گی. یہ کراس کا مطلب ہے اماؤنٹ, دس کراس کا مطلب کیا ہے, اماؤنٹ. رائٹ, یہ بہت سی چیزیں ہوں گی. میکسیمم میں کوشش کروں گا آپ کو بتاؤں جنرلی کہ یہ کیا ہیں. نیٹ پروفٹ سٹارٹ ہوتا ہے, نیٹ پروفٹ بفور ٹیکس, پھر آگے یہاں پہ ایڈجسٹمنٹس. اس میں ہم ایڈجسٹمنٹس کرتے ہیں. ایڈجسٹمنٹس کون سی ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں؟ فائنانس کاسٹ, فائنانس کاسٹ آپ ساتھ ساتھ اس کو لکھ سکتے ہیں. رائٹ, اور انویسٹمنٹ انکم, انویسٹمنٹ انکم یہ مائنس میں ہوتی ہے, اس کو لیس کرتے ہیں ہم. ڈیپریسیشن,
depreciation, profit on sale of non-current assets, profit on sale of fixed asset کر دیں fixed assets, اس کو ہم لیس کر دیتے ہیں, لیس بریکٹس کا مطلب ہے لیس کر رہے ہیں. پروویژنس انکریز اور ڈیکریز کچھ بھی ہو سکتا ہے, پروویژنس انکریز اور ڈیکریز. یس, سو یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے اور دوسری بھی ہو سکتی ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, انکریز اور ڈیکریز. گورنمنٹ گرانٹس ایمورٹائزیشن, گورنمنٹ گرانٹس ایمورٹائزیشن, یہ آپ کو جسٹ ایک آئیڈیا دے رہے ہیں کہ یہ کیا اس کی فارمیٹ کیا ہے کیش ان فلو کا. انکریز اور ڈیکریز ان پری پیمنٹس, پری پیمنٹس آپ لکھیں, پری پیمنٹس انکریز اور ڈیکریز کچھ بھی ہو سکتا ہے, انکریز اور ڈیکریز, رائٹ. یہ both like this and this. Yeah. Accruals increase اور decrease کچھ بھی ہو یہاں پہ آگے. اوکے, یہ پوزیشن جب آئی ہے آپ یہاں پہ, تو آپ نے یہاں پہ کیا آگیا آپ کا آپریٹنگ پروفٹ میں ورڈ یہ یوز کرتا ہوں, آپریٹنگ پروفٹ بیفور ورکنگ کیپٹل چینج, ورکنگ کیپٹل چینجز. یہ فگر یہاں پہ آ جائے گی, کچھ بھی ہو سکتی ہے پلس میں مائنس میں. آپریٹنگ پروفٹ ابھی ہم نکال کر رہے ہیں کیش فلو فرام آپریٹنگ ایکٹیویٹیز. ابھی ہم نے کیا کیلکولیٹ کیا, آپریٹنگ پروفٹ بیفور کیپٹل چینجز, ٹھیک ہے نا, یہ چیز آ گئی. اب اسی کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں. یہ جو فگر آ گئی تھی ہماری کیا تھی, آپریٹنگ پروفٹ بیفور ورکنگ کیپٹل چینجز, یہی تھا نا. یہ فگر ہماری یہاں پہ آ گئی, ٹھیک. اب آپ دیکھیں اسٹاک, انوینٹری, اسٹاک انکریز اور ڈیکریز. یس, مائنس میں بھی ہو سکتا ہے, پلس میں بھی ہو سکتا ہے. اب اس سب چیزیں ہم ڈسکس کریں گے. آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو گیو یو فرسٹ اس کا لے آؤٹ. ریسیویبل, ڈیٹرز, ریسیویبلس انکریز اور ڈیکریز, سیم ہیئر ان بوتھ. اینڈ دین پیبلس, کریڈیٹرز, پیبلس انکریز اور ڈیکریز کچھ بھی, رائٹ. اب یہ جو ٹوٹل یہاں پہ آپ کا آئے گا, یہ آئے گا کیش جنریٹڈ فرام آپریشنس. یہاں پہ آ گئی, رائٹ. اب اس میں آپ کیا کریں گے, فائنانس کاسٹ جو آپ انٹرسٹ دے رہے ہیں, فائنانس کاسٹ پیڈ, اور پھر انکم ٹیکس, انکم ٹیکسز جو آپ پے کرتے ہیں وہ یہاں پہ آ جائے گا مائنس میں. تو آپ کا الٹیمیٹ جو آنسر آیا وہ آ گیا نیٹ کیش
from operating activities. Operating activities. یہ آپ کا یہاں پہ چیز آ گئی. رائٹ. تو ڈی اسٹوڈنٹ ہم کیا کس چیز کا فارمولا بنا رہے تھے؟ نیٹ کیش فلو فرام آپریٹنگ ایکٹیویٹیز کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں. آپ فگر کہاں سے آ رہی ساری؟ آئی ایس سے. نیٹ پروفٹ بفور ٹیکس کی اماؤنٹ یہاں پہ آ گئی. ایڈجسٹمنٹس آپ نے یہ ساری ایڈجسٹمنٹس کی. فائنانس کاسٹ, انویسٹمنٹ انکم, ڈیپریسیشن, پروفٹ آن سیل آف فکس ایسٹ, پروویژنس انکریز اور ڈیکریز, یہ سب آپ نے جب کیا تو یو فگر یہاں پہ جو آپ نے کیلکولیٹ کی یو گاٹ ہیئر آپریٹنگ پروفٹ بفور ورکنگ کیپٹل چینجز. پھر آپ نے ورکنگ کیپٹل چینجز جو تھی یہ فگر جو آپ نے آگے براڈ فارورڈ کی, پیج شارٹ تھا, آپ ایک ہی پیج بھی کر سکتے ہیں. یہ 3 فگرز ورکنگ کیپٹل میں آتی ہیں, آپ کو پتہ نا, اسٹاک, ریسیویبل اینڈ پیبلس. اسٹاک میں انکریز اور ڈیکریز ہوا, ریسیویبل میں انکریز اور ڈیکریز ہوا, پیبل میں انکریز اور ڈیکریز ہوا. یہاں پہ آ گیا کیش جنریٹڈ فرام آپریشنس, یہ ایک فگر یہاں پہ آ گئی. اور اس میں آپ نے فائنانس کاسٹ جو پے کر رہے ہیں, رائٹ, اور انکم ٹیکس جو پے کر رہے ہیں وہ لیس کریں گے, آپ کی نیٹ کیش فرام آپریٹنگ ایکٹیویٹیز یہ آپ کے آ گئے. تو یہ لے آؤٹ ہے, فارمیٹ ہے جو آپ کو آنا چاہیے آپریٹنگ ایکٹیویٹیز کا. رائٹ. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نیٹ کیش فلو فرام انویسٹنگ ایکٹیویٹیز. رائٹ. نیٹ کیش فلوز ہم نے کس کا دیکھا؟ آپریٹنگ کا دیکھ لیا. نیٹ کیش فلوز فرام انویسٹنگ ایکٹیویٹیز. انویسٹنگ ایکٹیویٹیز رائٹ. یہ روپیز, یہاں پہ کچھ فگرز ہوں گی, لیٹس سی جس طرح بھی ہیں. انویسٹنگ ورڈ بھی دیکھیں, انویسٹنگ پرچیزز آف پراپرٹی. انویسٹنگ کی آپ نے پراپرٹی, پلانٹ, واٹ ایور, پراپرٹی, پلانٹ, اکوپمنٹ, کچھ بھی آپ نے کیا انویسٹنگ. پیسہ چلا گیا اس لیے مائنس میں, یہ بریکٹس میں. پروسیڈز آف سیل آف پراپرٹی, پلانٹ, اکوپمنٹ. آپ نے کوئی ڈسپوزل کیا, کوئی چیز بیچی ہے اپنی, سیل کیا, پروسیڈ آف سیل, کوئی پراپرٹی بیچ دی, پلانٹ بیچ دیا, آپ کو پیسے آئے, دس از ایئر پازیٹیو. ٹھیک ہے. جب بریکٹ میں چیز اس کا مطلب کیش آؤٹ فلو ہوا ہے. پروسیڈز فرام گورنمنٹ گرانٹس, گورنمنٹس کی طرف سے آپ کو کچھ چیزیں ملی ہیں, گرانٹس وغیرہ, وہ یہاں پہ آ گیا آپ نے. رائٹ. انٹرسٹ ریسیوڈ, آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی یا جو بھی تھا, انٹرسٹ ریسیوڈ. یا ڈیویڈنڈ ریسیوڈ. سوری اباؤٹ مائی ہینڈ رائٹنگ بٹ آئی تھنک یہ آپ کا ٹوٹل کیا گیا؟ نیٹ کیش used in investing activities. Right? Okay dear students, یہ آپ کا نیٹ کیش فلو فرام انویسٹنگ ایکٹیویٹیز تھا. اب آ جائیں کیش فلو فرام فائنینسنگ ایکٹیویٹیز. یس یہیں پہ ہم کر لیتے ہیں, ہمارے پاس جگہ ہے. نیٹ کیش فلوز فرام فائنینسنگ ایکٹیویٹیز. سو مین پرپز ہے آپ کو یہ فارمیٹ بتانے کا کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپریٹنگ ایکٹیویٹیز میں, انویسٹنگ ایکٹیویٹیز میں
ان میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. یہ آپ ضرور اس کو ڈسکس کریں گے, آپ اس کو دیکھیں گے. پروسیڈس فرام فائنینسنگ ہے نا, پروسیڈس فرام ایشو آف شیئرز, ایشو آف شیئرز, کمپنی نے شیئر ایشو کیے ہیں تو کمپنی کو پیسہ آیا ہے نا, یہ دیکھیں. یس, پروسیڈس فرام لانگ ٹرم بورنگ, آپ نے لون لے لیا کسی بینک سے, لانگ ٹرم بورنگس, آپ نے لون لیا ہے, پیسہ آیا ہے, یہ پازیٹیو ہے. آپ نے یہاں پہ پیمنٹ بھی کی ہے, پیمنٹ آف فائنانس لیز لائبلٹی, فائنانس لیز پڑھا تھا آپ نے نا, لیز کی پیمنٹ کرنی ہوتی ہے نا, فائنانس لیز لائبلٹی. آپ نے کوئی ایسٹ لیا تھا, فائنانس کرایا تھا, فائنینسنگ ایکٹیویٹی ہے, اس کی پیمنٹ کی ہے, یہ مائنس میں آ گیا. آپ نے ڈیویڈنڈ پے کیا ہے, ڈیویڈنڈ پیڈ, اپنے شیئر ہولڈرز کو ڈیویڈنڈ پے کیا ہے, انہوں نے آپ کی کمپنی میں فائنانس کیا تھا, یہ مائنس میں آ گیا. اور اس کا جو ٹوٹل یہاں پہ پھر آیا آپ کا, وہ آ گیا نیٹ کیش فلو, کیش یوزڈ ان فائنانسنگ ایکٹیویٹیز. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ جو فارمیٹ آپ کو بتایا ہے, ٹھیک ہے, یہ فارمیٹ جو ہم نے ڈسکس کیا ہے, یہ کیا تھا, یہ فارمیٹ تھے. آئی مس ون, therefore I was thinking کہ کم کیوں گیا. اینی وے, یہ آپریٹنگ ایکٹیویٹیز, انویسٹنگ ایکٹیویٹیز, فائنینسنگ ایکٹیویٹیز, ہم نے یہ دیکھنا تھا. اس کے فارمیٹ میں نے آپ کو بتانے تھے, یہ امپورٹنٹ ہے. کیش فلو فرام آپریٹنگ ایکٹیویٹیز میں کیا چیزیں آتی ہیں, فگر کہاں سے لیتے ہیں, آئی سے اٹھاتے ہیں, کون سی فگر اٹھاتے ہیں, نیٹ پروفٹ بفور ٹیکس, اینڈ دین اس میں ایڈجسٹمنٹس کرتے ہیں. آپ کو ورکنگ کیپٹل چینجز, آپریٹنگ پروفٹ بفور ورکنگ کیپٹل چینجز ہوتا ہے. پھر آپ ورکنگ کیپٹل کی جو چیزیں, اسٹاک, ریسیور, پیبل, ان کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. کیش جنریٹڈ فرام آپریشن آ جاتا ہے, اس میں فائنانس کاسٹ اور انکم ٹیکس پیڈ کو آپ لیس کرتے ہیں. نیٹ کیش فرام آپریٹنگ ایکٹیویٹیز, نیٹ کیش. تو یہ فارمیٹ کا امپورٹنٹ ہونا ضروری ہے. ہم فارمیٹ کو آگے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے نیکسٹ کلاس. نیٹ کیش فل فرام انویسٹنگ ایکٹیویٹیز کیا ہے, انویسٹمنٹ کیا ہے, آپ نے کوئی پراپرٹی لی ہے, کوئی پلانٹ لیا, کیش آؤٹ ہوا ہے. بریکٹس میں جو فگر ہے ان کا مطلب ہے کیش آؤٹ. پروسیڈ آف سیل آف پراپرٹی, آپ نے کوئی اپنے پراپرٹی ڈسپوزل کیا, سیل کیا, اس سے پیسے آپ کو آئے, آپ کو گورنمنٹ گرانٹس کوئی ملی ہیں, انٹرسٹ ریسیو ہوا ہے, ڈیویڈنڈ ریسیو ہوا ہے, جہاں پہ بھی آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی, یہ آپ کی انویسٹمنٹ ایکٹیویٹیز میں آ گیا. فائنینسنگ ایکٹیویٹیز میں کیا ہے, آپ نے کوئی نئے شیئر ایشو کیے, ٹھیک ہے, آپ کو پیسہ آیا, آپ نے کوئی بینک سے لون لیا ہے اپنے پروجیکٹ کو فائنانس کرنے کے لیے, وہ پیسہ آیا, آپ نے پیمنٹ کی ہے کوئی کسی قسم کی لیز پیمنٹس ہیں, فائنانس لیز ہے, آپریٹنگ لیز ہے, وہ مائنس میں آیا, ڈیویڈنڈ پے کیا ہے, دیٹس اٹ. سو نیٹ کیش یوز ان فائنانسنگ ایکٹیویٹیز. سو آل دیز فارمیٹس آر امپورٹنٹ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, آپ ان کو دیکھیں. کیش فلو ان اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو IAS 7 ول کنٹینیو اوور انشاءاللہ نیکسٹ کلاس. سو فار جو آپ نے دیکھا ہے, جو چیزیں ہمیں پڑھی ہیں, مین ہے کہ اس کا مین آبجیکٹو کیا ہے, یوزرز کو کیسے فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, اس میں کون کون سی انفارمیشن آ سکتی ہیں. IAS 7 کے کوئی اسٹینڈرڈ فارمیٹ اس کو ریکمینڈ نہیں کرتا, لیکن ریکوائر کرتا ہے 3 ہیڈنگس, آپریٹنگ ایکٹیویٹیز, انویسٹنگ ایکٹیویٹیز اینڈ فائنینسنگ ایکٹیویٹیز. اور وہ ایکٹیویٹیز کیا ہیں, ہم نے بھی ساری یہ دیکھی ہیں, یہ کیا ہے, رائٹ. اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے, یہاں تک جو اگر آپ صحیح طرح کو ریوائز کر لیں, تاکہ آپ سے میں پوچھوں بھائی آپریٹنگ ایکٹیویٹیز میں کیا چیزیں آتی ہیں, آپ کے سامنے کچھ چیزیں پڑھی ہیں, بس کچھ چیزیں IAS کی پڑھی ہیں, ناٹ ہول IAS. اس کو ایڈجسٹ کریں کیش فلو میں, آپ کو پتا ہو یہ چیز انویسٹنگ میں جائے گا, یہ فائنینسنگ میں جائے گی, یہ آپریشن میں جائے گی. یہ لیول آپ کو ہونا چاہیے, پھر آپ اس کو انٹرپریٹ کر سکیں, اس کے اوپر کمنٹس کر سکیں, اس کے اوپر کمنٹری اپنی دے سکیں, انالیسس کر سکیں. Okay, so this is all from my side today's lecture. Inshallah we will meet again in our next class, and we'll continue this topic, statement of cash flow, which is highly important, IAS 7. Okay students, thank you very much, and don't forget, revision is important. Self study, revision اور discussions, ٹھیک ہے, یہ امپورٹنٹ ہے, یہ کر کے آئیں. اور نیکسٹ کلاس میں جب آئیں گے, آپ نے آج بہت اچھا آنسرس کیے ہیں, آپ نے آج پورے انٹرپریشن آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں جو ہم نے ریشو انالیسس کیے تھے, یو آنسرڈ ویری ویل, آئی ایم ویری گلیڈ.
اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کیش فلو کو بھی اسی طرح کر کے آئیں گے اور نیکسٹ کلاس کو ہم اس کو فل کنسنٹریشن سے انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے. تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ.